अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किताब घर और मैं हूँ सईदा इरम। नाज़रीन, बात करते हैं जब हम तहज़ीब की, सकाफ़त की, अक़दार की, तारीख़ की, तो इन तमाम तर चीज़ों का मंबा या इनका मुस्तनद तरीन ज़रिया किताब। हमारी किताबें हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारी तारीख़ की वो एक रोशन मिसाल हैं, वो हमारा एक ज़रिया है जिनके ज़रिए हम सीखते हैं कि हमारे माज़ी में क्या हुआ और उनकी रोशनी में हम अपने हाल, अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अदब में, ख़ुसूसी तौर पे उर्दू अदब में तहक़ीक़ का रुझान बहुत कम होता चला जा रहा है। पहले भी ये रुझान को इतना ज़्यादा फ़रोग़ पज़ीर नहीं था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ शायद लोगों ने किताबें पढ़ना कम कर दी, या ये एक गलत फ़हमी है कि तहक़ीक़ नहीं हो रही है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सलाहुद्दीन दरवेश, मुहक़्क़िक़ हैं, स्कॉलर हैं, किताबों के मुसन्निफ़ हैं और उसके साथ साथ उस्ताद भी हैं। डॉक्टर साहब, जानना ये चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं तहक़ीक़ की, तो तहक़ीक़ के लिए हमेशा हम एक क्रेडिबल सोर्सेज़ की भी बात करते हैं, हम एक ऐसे चीज़ों की बात करते हैं कि जिसके बारे में हम ये जान सकें कि ये मुस्तनद हैं, इनकी के हवाले दिए जा सकते हैं। उर्दू अदब में तहक़ीक़ का रुझान क्या रहा है? क्या उतनी तहक़ीक़ हो रही है जितनी? और दूसरी चीज़ ये कि उन तहक़ीक़ के लिए जो रिसोर्सेज़ हैं, क्या वो हमारे पास अवेलेबल हैं? शुक्रिया। मौलवी अब्दुल हक साहब से लेकर ऑनवर्ड मौजूदा अहद तक जो उर्दू अदब में जो तहक़ीक़ हुई है, उसमें बहुत बड़ा और मयारी काम जो है वो मंज़र आम पर आ चुका है। और हमारे मुहक़्क़िक़ीन ने बिलख़ुसूस वो किताबें जिनके बारे में हमें अंदेशा था कि मरूर ज़माना की वजह से ये दुनिया से ओझल हो जाएंगी और ये किताबें मिट जाएंगी, और हमारे असलाफ़ ने जो अदब व शेर की दुनिया में कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो किताबें कहीं महव हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि शुरू से लेकर अब तक हमारे मुहक़्क़िक़ीन ने, ख़ाह वो किसी भी दौर में आए, उन्होंने ना सिर्फ उन किताबों को हासिल किया, उनके हवाशी तैयार किए, उनके ऊपर नोट लिखे, दिबाचे लिखे, और उनको एहतमाम के साथ हमारे बड़े बड़े सरकारी और गैर सरकारी जो अशात घर थे उन्होंने उनको शाये किया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी किताब गुज़श्ता 300 सालों में जो कहीं अगर मौजूद थी तो हमारे मुहक़्क़िक़ीन ने उनको ढूंढ ना निकाला हो। वो किताबें आज भी हमारे पास महफूज हैं और हमारे आने वाली नस्लें भी उनसे जो है वो फ़ायदा उठाएंगी। लिहाजा तहक़ीक़ उर्दू अदब के हवाले से जो मैदान है ये बहुत सरसब्ज़ है। सर, जब हम बात करते हैं शेर व अदब के हवाले से, हमारे पास ये देखते हैं कि हर अहद में कुछ अच्छे या कुछ ऐसे भी शायर सामने आए कि जो ख़त्म हो गए या सामने उस तरीके से नुमायाँ काम नहीं कर सके। अदब में अगर हम दूसरी असनाफ़ की तरफ जाते हैं जिनमें नावल भी है, अफसाना भी है, तो हमें उसमें एक बड़ी ज़रख़ेज़ी नज़र आती है। निस्बतन ज़्यादा लोग जो हैं वो अशार की तरफ, तहक़ीक़ की तरफ लोगों का रुझान उतना ज़्यादा नहीं है। पढ़ने की तरफ भी ज़्यादातर पढ़ते भी वो लोग हैं जिन्हें मतलब तहक़ीक़ इल्मी मकासद के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर, तो वो रुझान में कमी की वजह क्या है? नहीं, रुझान में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमी आई है। मेरे उस्ताद डॉक्टर नवार अहमद हैं, उनके उस्ताद डॉक्टर ए.बी. अशरफ हैं, उनके उस्ताद डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हैं, ठीक है, मेरे उस्ताद आप हैं। जो बुनियाद रखने वाले हैं सही। तहक़ीक़ की, तनक़ीद की, और सारी सारी ज़िंदगी जिन्होंने काम किया है, बशमूल सैयद अब्दुल्ला साहब। अब इतना बड़ा काम इतनी बड़ी बल्क में मौजूद है। फिर दूसरा, हमारे एमए के निसाबात में और हमारे एमफिल और पीएचडी की जो, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो ये इंस्टीट्यूशन के बगैर तहक़ीक़ का काम कदरे मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि इंस्टीट्यूशन आपको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है, मसलन लाइब्रेरीज़ हैं या जिनकी प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हैं। अगर आप किसी इदारे से, ज़िम्मेदार इदारे से, किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आप बाकायदा इजाज़त लेकर जब आप किसी की प्राइवेट उसमें जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, या आप किसी सरकारी लाइब्रेरी में जाते हैं, या जो हमारी म्यूनसिपल लाइब्रेरीज़ हैं उनमें जाते हैं, या किसी से आपने इंटरव्यू करना है, या आपने किसी के निजी खतूत तक, डायरीज तक आपने रसाई हासिल करनी है, तो ये वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरा ख्याल है कि सरकारी और नीम सरकारी इदारे और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके बगैर इन मकासद का हसूल तकरीबन नामुमकिन था। सर, लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि इन इदारों की वजह से एक शानदार तहक़ीक़ की रवायत हमारे यहाँ मौजूद है।
کون سا ایسا میں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو ادب کی اتنی تاریخ نہیں ہے جتنی تحقیق ہوئی ہے. جتنا تحقیق جو ہے بے شمار متنوع اس میں موضوعات ہیں جن کے اوپر کام ہوا ہے. جی لہٰذا کوئی ادب کی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جس میں تحقیق نہ کی گئی ہو. سر آپ نے بات کی ادارے کی, آپ نے بات کی لائبریریز کی. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس کے اوپر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے, فوکس ہونا چاہیے. لیکن ہم بہت ساری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اردو پی ایچ ڈی یا ایم فل کے لیول پہ موجود ہی نہیں ہے. بہت ساری یونیورسٹیز جو ہماری قومی یونیورسٹیز ہیں جو چند آٹے میں دال کے برابر موجود ہیں پرائیویٹ یا گورنمنٹ, ان کا فوکس اس طریقے سے تحقیق پر یا اس تحقیق کے معیار کو سیٹ کرنا. آپ نے ابھی بات کی کہ تحقیق ہو تو رہی ہے لیکن اس میں معیاری تحقیق اور غیر معیاری تحقیق کا بھی تو ایک وہ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے اداروں کا کردار اور پاکستان میں اس کے حوالے سے مزید کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے, معیاری تحقیق اس سے کیا مراد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق ایک سائنسی عمل ہے, اور جب آپ کسی موضوع پر, کسی کتاب پر یا کسی بھی عنوان کے تحت جب آپ تحقیق کرتی ہیں تو آپ کے پاس وہ تمام ذرائع موجود ہوں کہ جن کے ذریعے آپ ایک بہتر تحقیق کا جو فریضہ ہے اس کو سر انجام دے سکیں. تو اچھی بری تحقیق ایکچولی بات یہ ہے کہ جب بڑی بلک میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بہت سا کام ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اس معیار کا نہیں ہوتا جس معیار کا ہونا چاہیے. حالانکہ میں خود اپنے اساتذہ کی بعض کتابوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے خود بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تحقیق کا وہ معیار جو میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفکلی یہ ہونا چاہیے میرے اساتذہ کی کتابوں میں بھی موجود نہیں ہے, اور میرے جو طالب علم ہیں وہ خود میری کتابوں, لہٰذا کوئی خوفناک قسم کی درجہ بندی نہیں کی جا سکتی کہ یہ بہت معیاری ہے, یہ کم معیاری ہے. پھر اگر تحقیق ذاتی طور پر ہے, نجی طور پر ہے, اس کی ایک الگ بات ہے. لیکن جب کسی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی تحقیقی مقالہ کسی موضوع پر لکھا جاتا ہے تو پوری ایک کمیٹی, پورا ایک ڈسپلن, پورا اس کا ایک طریقہ کار وہ موجود ہے جس کو بروئے کار لا کر ایک مؤثر اور بہتر تحقیق جو ہے, پھر ایک پورا پروسیس ہے. پاکستان میں نہیں, یہ مقالے جو ہیں وہ بیرونی دنیا میں بھی بھیجے جاتے ہیں, انڈیا میں, یورپ میں, باقی ممالک میں بھیجے جاتے ہیں. پھر وہاں سے ان کی اس کے اوپر جو ہے آراء یہاں تک پہنچتی ہے. پھر ان کا باقاعدہ ایک کمیٹی کے اندر اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. اگر کسی مقالے میں, کسی تحقیق میں کوئی سکم, کوئی پریشانی یا کوئی گڑبڑ پائی جاتی ہے یا اس میں ایون اسلوب اس کا درست نہیں ہے اس حد تک بھی, تو ان کو ریوائز کروایا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنے جو مندرجات ہیں تحقیق کے ان پر دوبارہ غور کر لیں. یہ 7 پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھ کر اپنی اس تحقیق کو بہتر. سر بات وہ پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں اردو جتنی زیادہ اداروں میں اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہونی چاہیے, جتنا زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کا کام ہونا چاہیے اور جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو موقع ملنا چاہیے, اتنی زیادہ یونیورسٹیز میں اتنے مواقع موجود نہیں ہیں. قومی زبان ہوتے ہوئے اس کو نگلیکٹ کرنے کی یہ کوئی وجہ آپ کے سامنے ہے؟ دیکھیں, زمانہ بدلا ہے اور زمانہ اس لیے بدلا ہے کیونکہ اب ہماری تعلیم کا جو براہ راست تعلق ہے وہ ہمارے روزگار کے ساتھ ہے, کام دھندے کے ساتھ ہے. لہٰذا اس میں آئی ٹی کا شعبہ ہے, انجینئرنگ کا شعبہ ہے اور باقی جو شعبہ جات ہیں جن کا تعلق کیا کہنا چاہیے تہذیب و ثقافت کے ساتھ براہ راست نہیں ہے, ان کی طرف کیونکہ پیرنٹس کا اور طلباء کا, طالبات کا رجحان زیادہ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ زبان و ادب یہاں نہیں پوری دنیا میں ایسے ہے, زبان و ادب جو ہیں ایک سٹیپ بیک ہو گئے ہیں. لیکن آپ کی بات بہت شاندار ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری قومی زبان ہے اور ہماری یونیورسٹی یا جو مختلف ادارے جن کو جو اور بہت سارے ڈسپلنز میں پی ایچ ڈیز یا ایم فل یا ایم اے کی سطح کی تحقیق کروا رہے ہیں تو ان پر لازم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومتی سطح پر اس جانب توجہ دی جانی چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز جو ایک معیاری تحقیق کی صلاحیت رکھتی ہیں اور وہاں پر اساتذہ بھی موجود ہیں جن کا ایک طویل تدریسی اور تحقیقی تجربہ ہے, تو آپ ٹھیک کہتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ محض ایک اس کے لیے میرا خیال ہے کوئی پالیسی درکار ہے کلیئر کٹ. قومی زبان میں نے 30 سال میں نے سروس کی ہے, پڑھا رہا ہوں, میں کالج میں پڑھا رہا ہوں. 30 سال میں نے ایک بھی درخواست یا کوئی بھی جو میں نے لکھنا ہوتا ہے وہ میں نے کبھی انگریزی میں نہیں لکھا, ہمیشہ اردو میں لکھا ہے.
بڑے بڑے اداروں میں جہاں پر بھی جانا ہو اردو میں لکھتا ہوں. یہ بہت کم ہوتا ہے. ہاں بھائی آپ کو کاہے کی شرمندگی ہے؟ بالکل. کون سا ایسا مطلب ہے یہاں پاکستان میں انگریز ہے جی بالکل. جسے اردو نہیں پڑھنی آتی؟ یار ٹو مچ. اس کو بالکل. عزت دیں, اس کو احترام دیں. بالکل. اور زبان کو احترام تب آئے گا کہ جب ہم ایسا خود کریں گے. بالکل. بہت اہم مجھے آج بات تک یہ کسی ہے. نے نوٹ لکھ کر نہیں دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اردو میں لکھا پلیز اس کا انگریزی میں ترجمہ کر. بھائی تمہیں انگریزی آتی ہے, اب ٹھیک ہے, اچھی بات. کیا اردو نہیں آتی ہے آپ کو؟ بالکل. آتی ہے تو قومی پڑھیں, زبان ہے. اور اسی کے اوپر آپ کمنٹ کریں یا جو بھی آپ نے نوٹس لگانے ہیں. بالکل. زبان کو عزت دینا, اپنے ادب کو عزت دینا ہاں, ہمارا کام ہوتا ہے, ہمارا کام. اور بحیثیت قوم یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب سے جاری رہے گا, اور گفتگو اتنی دلچسپ ہے کہ بریک لینے کا دل بھی نہیں کرتا, لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے ہم اردو ادب کے حوالے سے, بات کر رہے تھے کتاب کے حوالے سے, تحقیق کے حوالے سے, جسے ہم روح یا غذا کہتے ہیں ہمارے ادب کی, ہماری معاشرتی زندگی کی. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا. سر آپ نے بات کی تھی کہ تحقیق کے لیے لائبریریز بھی بہت زیادہ ضروری ہیں, ریسورسز بھی بہت زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ مستند تحقیق جو ہے وہ وہی ہوگی جس میں مستند آپ کے سورسز شامل ہوں گے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لائبریریز کا جو کلچر ہے وہ ایک زمانے میں تو بہت تھا کہ آنا لائبریری بھی موجود تھی, اور اب وہ زوال پذیر ہونا شروع ہوا. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جس زمانے میں ہم کام کر رہے تھے ایم فل کے حوالے سے, تو لائبریریز نہیں ملتی تھی, اور اگر کوئی ملتی ہیں تو وہاں پہ اردو کا جو شعبہ ہے وہ بڑا محدود, بڑا کمزور سا ہو گیا. تو کیا وجہ ہے؟ بالکل, کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں ایسے ہے, فار ایگزامپل دنیا تھوڑی سی کیونکہ ایک شفٹ کر گئی ہے ایک اور زمانے میں, اور اس میں کتاب کا متبادل ہمارے پاس موجود ہے. ہماری جو آئی ٹی ہے اس میں وہ سب کچھ ہمارے پاس, جو جدید میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے اوپر ای بکس اور تھاؤزنڈز آف تھنگس جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. تو لہٰذا ایک فرق آ گیا ہے اس میں. لہٰذا لیکن لائبریری کی جو اہمیت ہے, اور یورپ میں تو آج بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, کانگریس لائبریری ہے فار ایگزامپل, یہ امریکہ کی جو ہے, وہاں پر آپ دیکھیں کہ 3.5 کروڑ کے قریب کتابیں اس میں میلوں پر پھیلی ہوئی. تو وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ, اور بینچز جو ہیں, اور ادھر ادھر بیٹھے لوگ اپنا کام, تحقیق اور باقی وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو لائبریری سے قرب کیسے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے ہمارا ایک پیریڈ, ہفتے میں ایک پیریڈ وہ لائبریری کا ہوتا تھا, یعنی وہ کمپلسری تھا ہمارے لیے. لائبریری میں ہم جاتے تھے, کتابیں ہم ایشو کرواتے تھے, طریقہ کار کا بھی پتہ چلتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے اوپر پھر ٹیچر جو ہے کلاس میں ہم سے پوچھتے تھے کہ بھائی صلاح الدین تم یہ بتاؤ کہ کل تم نے کون سی کتاب نکلوائی. میں کہا یہ, اچھا اس میں کیا تھا, میں بتاتا یہ. تو اس طریقے سے جو, لیکن اب کیا کیا جائے, اب ان کو کچھ ہمارے انسٹیٹیوشن میں یہ چاہیے کہ بھئی اس کی طرف آئیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائبریری میں اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں, لیکن اس قیمت پر نہیں کہ ان کے پاس جو ہینڈی جو چیز موجود ہے اس سے ان کو محروم کر دیا جائے. مثال کے طور پر جب میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا, یہ 93-94 کی بات ہے, تو تب تو صرف پنڈی اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی تھی, قائد اعظم یونیورسٹی, جی, اور وہاں پر انٹرنیٹ موجود تھا. تو میری انگریزی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی, میں دوست کو ساتھ لے کر جاتا تھا, ہیومنزم پر میرا کام تھا. تو سارا کام جو ہے وہاں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا, اور مختلف مینیفیسٹوز تھے اس کے. جی, تو جب میں نے اس کو وہ وہاں پر اس کو حوالہ کے طور پر استعمال کیا اپنی ریسرچ تھیسس میں, تو وہ ٹیچر صاحب ہمارے کہنے لگے کہ یہ آپ کیا لے کر آ گئے. جی, میں نے بالکل, کہا یہ تو اس وقت, ہاں یہ تو میں کریڈیبلٹی اس کی یہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ادھر نیچے نوٹ لگا دیں کہ جس تاریخ کو آپ نے یہ تمام متون نکالے ہیں اس کی ہارڈ کاپی آپ کے پاس موجود ہے. لہٰذا لائبریری کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے, اور اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے. خوف زدہ یا پریشان یا یہ سمجھنا کہ اردو ادب کا جو کارخانہ ہے وہ بند ہوتا چلا جا رہا ہے, ہرگز بات نہیں ہے. گزشتہ دنوں آپ دیکھیں دہائی میں ہندوستان, پاکستان اور باقی دنیا میں 20 ناولز لکھے گئے ہیں, اور کتنی ہی ایسی شاعری ہے عمدہ, بہترین, دوسرے, درمیانے, نچلے درجے کی ہو رہی ہے. ڈرامہ یہ ٹی وی کے اوپر کتنا مطلب ہے وہ پاپولر ہے. یہ سارا ادب کا احاطہ کرتے ہیں.
لہٰذا پریشان نہیں ہونا، جی گھبرانا نہیں۔ سر آخر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ تحقیق کے لیے جو نئے محقق ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کیسے وہ اپنی تحقیق کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، اور ان کی تحقیق کی کیا اہمیت ہے اردو ادب کی ہماری تاریخ میں، ہماری اس تہذیب میں میں؟ 2 لفظ میں کہوں گا کہ ایک طالب علم کی بطور محقق داخلی آزادی اور خود مختاری، یہ بنیادی چیز ہے کہ کسی بھی تحقیق سے متعلق ایک طالب علم جو ہے وہ داخلی طور پر اس کو مضبوط کیا جانا چاہیے کہ اس تحقیق کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے جو آپ کا موقف ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ موقف سے آپ زیادہ اختلاف کر سکتے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ تحقیق تو ظاہر ہے، ایک اسٹوڈنٹ جس نے ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، یا جس نے ایم فل کیا ہوا ہے، یا جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، تو وہ پورے ایک پروسیس سے گزرا ہوا ہے، اور اس پروسیس میں ظاہر ہے اس نے کچھ نتائج بھی اخذ کیے ہیں۔ اس پروسیس کے نتیجے میں وہ اس کا ایک تنقیدی بصیرت وہ بھی موجود ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کام ایک تو موضوع ایسا لے جو اس کی پسند کا ہو، جی بالکل، ہاں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے نقد کو اور اپنی تحقیق کو اس طریقے سے استوار کرے جس میں اس کو سہولت ہو، جو اس کے نتائج کے عین مطابق ہو۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو یونیورسٹیز میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی طرف رجحان ابھی کم ہے۔ اسٹوڈنٹ کو، پی ایچ ڈی کے، ایم فل کے اسٹوڈنٹ کو ابھی بھی ایک بچے کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایک بالغ عاقل مرد و زن سمجھیں، مرد و زن سمجھیں، اور ان کے اوپر اعتماد کریں کہ آپ کے لکھے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، جی بالکل، لیکن یہ نہیں کہ آپ کا موقف جو ہے وہ کائنات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، ہرگز ایسی بات نہیں۔ تحقیق ہمارے ادب کی، ہماری تاریخ کی، ہماری تہذیب کی، ہماری شناخت کی ایک بہت ہی اہم شاخ ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے ہم ایک اچھا ادب کبھی بھی امید نہیں کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم معیاری تحقیق کو فروغ دیں، اور خصوصی طور پہ اردو زبان جو ہماری قومی زبان بھی ہے، اس میں تحقیق کے کلچر کو، تحقیق کا جو ایک رجحان ہے اس کو فروغ دینے کے لیے اپنی نئی نسل کو بھی اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں۔ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کے ساتھ آج ہمارا پہلا پروگرام ضرور تھا، لیکن یہ آخری نہیں۔ آئندہ ہم کتاب گھر کے مختلف پروگراموں میں آ چکے، ہم لوگوں نے ایک ابتدائی پروگرام کیا، آئندہ ہم مختلف کتب کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے تجزیے لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان تمام پروگرامز کو بھی آپ ایسے ہی انجوائے کریں گے جیسے آپ نے آج کیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔